बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, हुकूमत को भी चैलेंजेस हैं, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चैलेंजेस है। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि किस पे कौन एतबार करे ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतबार करने को तैयार नहीं है, हुकूमत पे मौलाना फजलुर रहमान तैयार नहीं है एतबार करने को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि एक पेज पे आ जाएं, कोई एक बात कर ले। अब इस तरह की कंफ्यूजिंग सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की सियासत में भौचाल से की कैफियत है। कहीं स्टेबिलिटी आती है तो उसके साथ ही इंस्टेबिलिटी उसके साथ ही चली हुई आती है। अभी मैं जिस भौचाल की बात कर रही हूं उसकी वजह एक ये भी है कि कोई साइड भी क्लियर नहीं है कि उसने अगला कदम लेना क्या है। हुकूमत जो हमेशा ये कहती आई कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आज कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहती आई कि पहले इमरान खान साहब को रिहा करें, आज वो कहती है कि कंडीशन कोई नहीं है। यही बात बैरिस्टर गौहर ने कही है कि कोई कंडीशन नहीं है, मुतालबात हैं लेकिन कंडीशन कोई नहीं है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है, वो हमारे मुतालबात है। पहले भी हमारा एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे, एक क्रिटिकल स्टेज पे हम डिस्कनेक्ट हो गए, और जहाँ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ था बड़ा बेहतरीन था और हम जा रहे थे इस एहतजाज से पहले। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कॉन्टैक्ट दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएगा और बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैं तो ज़ाती यही समझता हूँ कि अब बस होने चाहिए, बस बहुत हो गया, देयर इज पुट अ स्टॉप टू एवरीथिंग, और आगे बेहतरी की तरफ बढ़े। अच्छा, बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी बात सुने, या फिर उमर अयूब साहब की जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तो हैं लेकिन साथ ही ऑपोजिशन लीडर भी हैं, वो कंडीशंस लगाने की बात कर रहे हैं। 9 मई हुआ था, उसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन, 24 नवंबर का जुडिशल कमीशन। हम लोग तहकीकात करना चाहते हैं। हम इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ को ठहराते हैं और मोहसिन नकवी को। इन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर किया, इस खून का जवाब इनको देना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहां तक बात नहीं रहती है, फिर मैदान में आते हैं बाबरवान साहब, और बाबरवान साहब फरमाते हैं कि जी अगर मुज़ाकरात नहीं तो फिर सिविल नाफरमानी के लिए तैयार रहिए। तुम लोग ये प्रोपेगेंडा करते थे कि इमरान खान गुफ्तगू नहीं करता, इमरान खान ने गुफ्तगू के लिए कमेटी बना दी है, उस कमेटी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। गुफ्तगू भी नहीं करनी, पर्चे भी बंद नहीं करने, हमारे पर्चे दर्ज नहीं करने, तो फिर तैयार हो जाओ सिविल नाफरमानी। अच्छा, अब ये जो 3 मुख्तलिफ गुफ्तगू हुई है, एक तरफ कंडीशन, एक तरफ नो कंडीशन, और अगर मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर तैयार रहें सिविल नाफरमानी के लिए, क्या इसको किसी तरीके से एक पैराए में देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता? तो हुकूमत इसको बड़ी मुख्तलिफ जाविये से देख रही है। हुकूमत कह रही है कि एतबार करने का मौका तो दें। राना तनवीर साहब ने भी यही बात कही है कि किस पे एतबार करें। 2018 में जब इसकी हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कि आप हलफ ना लें, इस असम्बली में मत जाए, लेकिन कौमी मफाद में हमने जाके हलफ लिया वहाँ। इस तरह जरदारी साहब ने, बिलावल ने, हत्ता कि ये कह दिया बिलावल ने कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, और आगे से गाली गलौज। आज जिनको ये अछूत समझते थे पीछे पीछे फेरते हमारे साथ बातचीत करें, लेकिन बातचीत तो तब होती है जो किसी पे एतबार हो, किसी की साख हो, कोई अपनी बात पे खड़ा रहे। अब मसला ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात इसलिए कर रही है क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उनके लिए बड़ी इमिनेंटली आगे आके प्रॉब्लम्स आएंगी, और क्या हुकूमत इस टाइम पर मुज़ाकरात करने से इसलिए मना कर रही है कि उसको ये मालूम है कि क्योंकि अब पीटीआई जाल में फंसी हुई है और वो कुछ कर नहीं सकते, तो इसीलिए वो एक हाई हॉर्स पर है, एक ऐसी पोजीशन पर हैं जो हाई पोजीशन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी जरूरत है। ये सारी बात का क्रक्स जो है ना, असद कैसर साहब की इस बात में आपको सुनाई देगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, 85 हमारे वर्कर है कि आर्मी एक्ट के मुताबिक जो है उसकी सलाह किया जाए। हम इस पे बड़े तशवीश रखते हैं। जो हमारा खदशा था, ये जो कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होगा। हमारी वो जो कंसर्न थी वो अभी सच साबित हुई। हम इसके ऊपर वकला से मशावरा कर रहे हैं, हमारे पास क्या रेमेडी है, क्या हम इसके ऊपर रिव्यू पे जा सकते हैं, या हम कोई इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें जा सकते हैं। ये बात एक तरफ, और अली अमीन गंडापुर साहब सीएम केपीके ने एक बड़ी ही खतरनाक बात की है। खतरनाक मैं इसलिए कह रही हूं बिकॉज उसके बड़े दूररस नताइज हो सकते हैं। वो क्या बात कही है, और क्या वो एक तरह से तंबीह कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, ये सवाल है। अब ये जरा सुने क्या कहा उन्होंने।
آج ایک فسطائیت کا اور ایک ایسے فرونیت کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے آئین کو بھی روندا ہوا ہے، پاکستان کے قانون کو بھی روندا ہوا ہے، ریاست کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے، اور یہ ریاست قاتل بن کر اپنے لوگوں کو بغاوت پر مجبور کر رہی ہے۔ سمجھتے ہو یہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں تو تمہاری یہ بھول ہے، یہ عوام تمہیں گریبان سے پکڑ کر ایسے گھسیٹ کے نکالے گی کہ تمہیں بنگلہ دیش بھی بھول جائے گا، شام بھی بھول جائے گا۔ اب یہ صورتحال ذرا کلیئرٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکریٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف۔ شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام، آلویز اے پلیزر ہیونگ یو۔ شیخ صاحب ذرا کلیریفائی تو کریں، کنڈیشن ہے، کنڈیشن نہیں ہے، عمران خان صاحب کو چھوڑیں گے تو مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیا عمران خان صاحب نے جو کہا کہ مجھے تو لگ رہا ہے ساری لیڈرشپ باہر بڑا گڈی گڈی چل رہا ہے، سب کچھ مجھے جیل سے چھڑوانے کی کوششیں بھی کم ہو گئی ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے؟ تھوڑی کلیئرٹی دیں، کیونکہ حکومت یہ آپ بہانہ کہہ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا آپس میں کیا کرنا ہے، تو پھر ہم کیسے مذاکرات کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکراتی کمیٹی جس دن عمران خان صاحب نے تشکیل دی اس دن وہ نکات بھی سامنے رکھ دی ہے جس کے تحت یہ مذاکرات اگر ہوتے ہیں اور جس کا دروازہ کھولا گیا ہے تو وہ کس ٹی آر کے تحت ہوں گے۔ اس میں 9 مئی اور 26 تاریخ کے حوالے سے جو ہمارے جعلی مقدمات اور جو اسیران ہیں اور ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اس حوالے سے مذاکرات کا دروازہ کھولا گیا۔ پچھلے 1.5-2 سال سے ٹی وی پہ مختلف مذاکروں میں، ٹاک شوز میں، ان پرسن آن دا فلور آف دا ہاؤس، ساری دنیا خصوصاً یہ گورنمنٹ ہمیں کہتی رہی کہ آپ مذاکرات نہیں کرتے، ہم مذاکرات کرنے چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ ایک ٹائم ایسا آیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، لوگ شاید تھوڑا سا ریسرچ نہیں کرتے، میں آج کافی ٹاک شوز میں بیٹھا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ خان صاحب ہمیشہ سے مذاکرات کے حامی تھے۔ خان صاحب نے آج سے 7 مہینے پہلے، آپ کے چینل نے بھی رپورٹ کیا، خان صاحب نے 3 بندے نامنیٹ کیے تھے کہ somebody کو مذاکرات کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوگی تو ادھر ادھر سے جو لوگ پارٹیوں کے اندر آگے آ جاتے ہیں، خود سیلف امپوز اسپوکس پرسن اور وہ بن جاتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے خان صاحب نے 3 بندوں کو نامنیٹ کیا تھا آج سے 6-7 مہینے پہلے بھی۔ اگر کسی نے بات کرنی تو لوگوں سے بات کریں۔ دوبارہ 24 کے بعد یہ 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی، مذاکرات کے دروازے کھولے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری، اور بے یقینی کی صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے اور جو اس حکومت نے آرٹیکل 245 انووک کیا، جو ہم سمجھتے ہیں لیگلی کیا اور ہم اس پہ قانونی کارروائی بھی کریں گے، وہ کرتے ہوئے اداروں اور عوام کو جو آمنے سامنے کھڑی کرنے کی مذموم سازش کی ہے، اور پھر جو اس کے نتائج نکلے ہیں اس سے جو کل حالات خراب ہو سکتے ہیں، اس کے تحت خان صاحب نے یہ سوچا کہ یہ بہتر ہے کہ ہم کھول دیں۔ اٹ از ناٹ نیسسری دی گورنمنٹ۔ صرف عمر ایوب صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ چاہے انسان ہو یا فرشتے ہوں، کسی سے بھی بات ہو سکتی ہے، تو لوگوں نے پریزیوم کر لیا کہ پتہ نہیں ہے حکومت دے کے کوئی لیٹ گئے نہیں یا اس قسم کی گل ہے۔ اٹ مینٹ کنسرن کوارٹرز اینڈ دیٹ کین بی اینی بڈی۔ شیخ صاحب آر یو سیئنگ، پچھلے 1 سال سے کہہ رہا ہوں، مجھے میری سمجھ کے لیے ذرا مجھے بتا دیجیے گا، کیا آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں گے؟ مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو بات کی تھی شیخ صاحب، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کلیئر آ گیا تھا نا کہ ہم نے حکومت سے بات ہی نہیں کرنی، یہ کٹ پتلی ہیں۔ میرے پاس وہ پورا ساٹ پڑا ہوا ہے، میں تھوڑی دیر میں وہ ٹریل بھی چلاتی ہوں، لیکن تب تو یہ تھا نا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی۔ تو آپ میری اگر بات سنیں گی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہمارا نقطہ یہ ہے کہ یہ حکومت چلی اسٹیبلشمنٹ کے سر کری ہے۔ آج اگر اس حکومت کے سر پہ سے اسٹیبلشمنٹ ہاتھ اٹھا لے تو 2 گھنٹے میں ان کا پتہ نہیں لگے گا پنجاب حکومت کہاں گئی اور فیڈرل گورنمنٹ کہاں گئی۔ تو یہ جو کنسرن کوارٹر جب میں کہتا ہوں تو دیٹ مینس کہ it is not one party, it is all the concerned parties, and ان concerned parties کے بغیر تو یہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ اچھا چلیں آپ کہتے ہیں ان کنسرنڈ پارٹیز کے بغیر یہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے میرے شو میں کہا ہے کہ جب گفتگو ہوگی تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ بٹھائیں گے، ان سے اجازت نہیں لیں گے لیکن ساتھ بٹھائیں گے۔ لیکن مجھے وہ آپ کو کہے گی کہ وہ اجازت لیں گے، میں تو آپ تک مسیحا والی بات کر رہی ہوں نا، ڈونٹ شوٹ دا میسنجر نا شیخ صاحب، میں تو آپ تک میسج پہنچا رہی ہوں، آپ مجھے وہ کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف حکومت کا تیار ہونا نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا تیار ہونا بڑا ضروری ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بڑے واضح 2 ٹوک پیغام آ چکا ہے کہ ہم نہیں، پولیٹیشنز آپس میں بات کریں۔ سو ناؤ واٹ؟ پھر ہم اسٹینڈ اسٹل پر ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، ہم نے مذاکرات کی دروازے کھول دیے ہیں۔ if somebody would like to talk کہ آئندہ سے معاملات خراب نہ ہوں، اور یہ جو خلیج انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے آرٹیکل 245 لگا کے اور ہمارے بندے شہید کر کے اور گولی چلا کے، اس کے بہت کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔
صرف یہ کہ آپ الٹا ہمارے بندے مار کے ہمارے پہ ایف آئی آر دے دیں، تو اتنے سمجھدار یا اتنے اچھل کودنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے حکومت کو کہ یہ سمجھے کہ چیزیں دب جائیں گی. اچھا مجھے بتائیں، جو شہداء یہ آپ کی نے بھی لاشیں کہا ہیں ہے، یہ آپ نے بھی ابھی کہا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. علی مین گنڈا پور صاحب کی ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ نے سنا ہوگا، میں نے شارٹ چلوایا ہے، وہ بھی آپ نے سن لیا ہے. اس کو کیا سمجھا جائے؟ یہ سجیشن ہے، دیکھیں یہ علی امین تنبیہ صاحب ہے، یا یہ میں دھمکی ہے، کوئی کیا ایسی ہے؟ بات نہیں کر رہے. انہوں نے ایک آپ کو اگزامپل دی ہے کہ جن ملکوں کے اندر اس قسم کی جبر فستائیت اور قتال ہوتا ہے، پھر وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایسی مثالیں موجود ہیں، یہ ہو جاتا ہے. تو آپ ایسے نہ کریں، آپ پاکستانی قوم کو ایسے مجبور نہ کریں، کیونکہ آپ کے ایکشن جو ہیں وہ لوگوں کو اس طرف لے جا سکتے ہیں. عوام ہے نا جی، عوام کسی کی نوکر تو نہیں ہے، عوام کسی کے غلام تو نہیں ہے، نہ وہ میرے ہیں نہ وہ کسی اور پارٹی کے ہیں. جب آپ ظلم کرتے ہیں اور لوگوں پہ کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، لوگ پارٹیوں کے کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں. تو انہوں نے مثال دی دوسرے ملکوں کی کہ وہاں بھی ایسا ہوا، تو کہیں آپ کے جو اس حکومت کے جو اقدامات ہیں، جو انہوں نے غلط وہ کیا ہے، جو اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی بچوں پہ گولی چلائی ہے، اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے مارا ہے، اپنے ہی لوگ انہوں نے شہید کیا ہے، اس کو اس سے خیال کرنا چاہیے. میں اسی ہمیشہ وجہ سے یہ یہ بات کرتی ملاقاتی ہوں ٹیم بنی کہ چیزیں اس طرف جائیں ٹھیک. نہ. اب آپ پھر یہ کلیریفائی کر دیں دوبارہ سے. آئی وانٹ دس ٹو بی 100% کلیئر. اب آپ کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ Any concerned quarter who can deliver. Same ہمارا سٹانس ہے جو آج سے سال پہلے تھا. If you can't deliver, why would I talk to you? It's common sense. سو اب مجھے یہ بتا دیں، آپ نے کہا اینی کنسرنڈ کوارٹر دیٹ کین ڈیلیور، اور آپ کہہ رہے ہیں حکومت تو ڈیلیور نہیں کر سکتی. تو ان باتوں کو ذرا جوائن کر کے دیکھیں نا، میتھمیٹکلی ایکسٹراپولیٹ کر لیتے ہیں. جوائن کر کے میں آپ کو سیدھا بتا دیتا ہوں. پتہ نہیں کیوں آپ کو بار بار میں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہی ہوں نا شیخ صاحب. کیونکہ میں نے تو بڑی واضح بات کر دی ہے. میں نے کہہ دیا حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر بات نہیں کر سکتی. آپ نے ساتھ میری بات کنفرم کر دی. آپ نے کہا، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ساتھ کو اسٹیبلشمنٹ کو بٹھانا ضروری ہے. اوبیسلی انہیں اپنے منہ تو نہیں سی کہنا نا کہ اسی انہوں نے کل پوچھ کے آنا ہے. تو یہی راستہ اور یہی طریقہ ہے. چلے ٹھیک ہے، آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ بھی ابھی ادھر سے ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ مجھے بتائیے گا، یہ کیوں اتنا غصہ ہے خان صاحب کو ساری لیڈرشپ پر؟ جو خبریں آتی ہیں، جو خان صاحب بات کرتے ہیں اپنے اہل خانہ سے بھی، اور اہل خانہ باہر آ کر بات کرتے ہیں، اور جو صحافیوں سے بات ہوتی ہے، شیخ صاحب آپ لوگ کیا ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اتر سک رہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے طرح کے بہت سے چینلز ہیں جن کے اپنے اخبارات ہیں، کیونکہ تمام چینلز تک تو خان صاحب کو ایکسیس ہے نہیں، ٹی وی چینلز تک. تو کچھ اخبارات ہیں، ان میں پچھلے 2-3 دنوں سے رپورٹنگ ایسی کی جا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے اور جو پی ٹی آئی کی چیزیں ہیں وہ رپورٹ نہیں کی جا رہی. باقاعدہ طور پہ ہماری پریس کانفرنسز تک نہیں دکھائی جاتی اور بتائی جاتی. یہاں پہ ایک کاؤنسلر جو ہے اس کی گائے چھوٹ جاتی ہے تو آپ کے چینلز کے اوپر خبریں چلتی ہیں، مگر ہماری آپ بیٹھے ہوئے آپ تشریف فرما ہیں ادھر اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بات نہیں سنی جاتی. کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ میں آپ کی پریس کانفرنس کی بات کر رہا ہوں. کل چلیے پریس کانفرنس. آپ نے اب اپوزیشن کے لوگوں کو بٹھانا ہے، آپ صرف حکومت کی کہانی تو نہیں سنا سکتے نا. نہیں، وہ ہم سنانا بھی نہیں چاہیں گے. we'll try to be and we would want to be objective. میں وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لوگوں کی گاڑیاں ضرور آتی ہیں پریس کانفرنسز پہ، مگر وہ دکھائی نہیں جاتی ہیں نا. ہم نے کی ہیں پریس کانفرنسز، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. آپ اگر ثبوت چاہتی ہیں تو وہ بھی دے دیں گے آپ کو. اچھا چلیں، وہ کہنے کا یہ مقصد تھا کہ ایسی رپورٹنگ کی گئی کہ اگر خان صاحب کی جگہ میں بھی ہوتا تو میں بھی یہی بات کرتا، کہ وہ گلا کرتا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ رپورٹنگ اس قسم کی گئی بڑی کیا اسے کہتے ہیں کہ نفی کلیئر کی گئی. پھر خان صاحب کے ساتھ شیخ صاحب کوئی اس کے بعد کوئی ملاقات، کوئی؟ ہاں بالکل کی گئی، کیوں نہیں کی گئی. خان صاحب سے جب ایک صحافی نے وہیں پہ پوچھا، آپ ہی کے ایک صحافی نے وہاں پہ پوچھا کہ جی کیا آپ کو اعتماد نہیں ہے اپنے اس پہ قیادت ذمہ داران پہ؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے، بالکل مجھے ان کے اوپر اعتماد ہے. انہوں نے کہا مگر یہ ہے کہ وہ جو گلا انہوں نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، میں بھی ہوتا تو یہی کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی ایکسس کھل جائے گی تمام لوگوں کی، کیونکہ اب تو سینکڑوں ایم این ایز ایم پی ایس میں پرچے ایف آئی آ رہے ہیں، ذمہ داران جا نہیں سکتے، ضمانتیں ہوئی ہیں، کئیوں کی نہیں ہوئی، کئیوں کو ضمانتوں سمیت پکڑ لیتے ہیں. تو ایکسس کا بھی پرابلم ہے. اور اگر میں وہ پڑھتا تو میں بھی یہی کہتا. تو خان صاحب کا ہر لفظ سلام کو پہ ہے، اور پارٹی کے ہر آدمی کو چاہیے اگر وہ نہیں اس ایکسپیکٹیشن پہ اتر رہا تو یا چلا جائے اور یا پھر خان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترے. اچھا یہ بتائیں، یہ آپ کو معلوم ہے فیصل وارڈا صاحب آج کل کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو بچانا ہے، ان کی جان کو بچانا ہے، میں نے بچانا ہے، آپ نے بچانا ہے، سب نے بچانا ہے، اور وہ بار بار ان کی اہلیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کیا سٹینس ہے شیخ صاحب؟ دس از اے ویری سیریس چارج. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سی گھٹیا سی بات ہے کہ آپ جو ہے نا وہ لوگوں کی فیملیز کو اس طریقے سے اس میں ڈریگ کریں. اور وہ جو گفتگو ہے میں اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہتا ہوں، وہ ایسے فضول قسم کی باتیں ہیں. خان صاحب کو چھڑانا،
خان صاحب کے لیے محنت کرنا. خان صاحب کروڑوں لوگوں کا لیڈر ہے. خان صاحب کو فیصل واڈا کی بلیسنگ کی یا فیصل واڈا کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے لے کے اس حکومت تک پورا سال ہو گیا ڈیلیں آفر کرتے ہوئے. خان نے کوئی ڈیل لینی ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کسی واڈا کی ضرورت تھی خان کو؟ تو میں انہیں کہوں گا کہ آپ خاطر جمع رکھیں, آپ اپنے حساب کتاب کریں. عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. یہ کروڑوں لوگ ہیں. خان اپنا حق لینا جانتا ہے. خان نے اگر کوئی ایزی راستہ لینا ہوتا تو وہ بھی نواز شریف کی طرح جہاز منگوا کے قطر جا سکتا تھا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر خان نے قربانی دی ہے صرف اس قوم کے بچوں کے لیے, لوگوں کے لیے. اور یہ جو قتال انہوں نے کیا ہے اس سے ایکسپوز ہو گئے. اصل فرعونی چہرہ جو ہے, یزیدی چہرہ لوگوں کے سامنے آ گیا. چلیں وہ میں وہی بولتی ہوں کہ ایک نیوٹرل قسم کا کوئی جوڈیشل کمیشن بن جانا چاہیے. وہ تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی اب یہی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ وہ بھی بتا دیں, آپ بھی بتا دیں. وہ کہتے ہیں ہم نے گولی نہیں چلائی ہے, آپ کہتے ہیں کہ گولی چلائی ہے. دس شوڈ بی کلیریفائڈ. اس کے لیے ایک نیوٹرل گراؤنڈ ضرور ہونا چاہیے. میری بہن میری بات جی, بات یہ ہے کہ اس سے بڑا ظلم, اس سے بڑا مذاق, ظلم تو شاید اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا. 12 کے قوائف ہمارے پاس موجود ہیں. میں ان کی قبروں پہ گیا, جنازے ان کے موجود ہیں, ان کے لواحقین موجود ہیں جن کو کمپنسیشنز کے چیکس گورنمنٹس نے دیے ہیں. ان کی فیملیز کے ساتھ افسوس کرنے آدھا ملک پہنچا ہے. میں تو آپ کی والی بات کر رہی ہوں نا شیخ صاحب. سن لے ذرا ایک جملہ. انہی کا وہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے جو ایک وزیر نیریٹو بنا رہا ہے پچھلے 10 دنوں سے ٹی وی کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, اپنے اینکرز کے تھرو, کوئی گولی نہیں چیخی, کوئی گولی سے. اس کو بیوقوف کو بتائیں کہ تمہارا ڈپٹی پرائم منسٹر کہہ رہا تھا ایریل فائرنگ ہوئی ہے. گولی نہ چلنے سے ایریل فائرنگ تک پہنچ گئے ہیں. یہ ایریل فائرنگ سے آگے بھی چلا جائے گا. فائرنگ تک بھی چیزیں ثابت کریں گے. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی نیوٹرل گراؤنڈ کے اوپر یہ ساری چیزیں ہو جانی چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دس شوڈ اسٹے ان ڈارک. لیکن اب شیخ صاحب مجھے بتا دیجیے گا, جے یو آئی کے ساتھ روابط چل رہے ہیں, لیکن جے یو آئی کی طرف سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی پہلے ڈیسائیڈ کر لے کہ کس جگہ پر انہوں نے کون سی چیز ڈیسائیڈ کر کے آگے بڑھنا ہے. بیکاز وی آر انشور. حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ پی ٹی آئی چاہ کیا رہی ہے. کوئی لیڈر آ کے کوئی بات کرتا ہے, پیچھے خان صاحب کچھ اور کہہ دیتے ہیں, ساری چیزیں رول بیک ہو جاتی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں بھی یہ ہوا. اب مجھے یہ بتا دیجیے گا, آپ لوگ سارے ایک پیج پر ہیں؟ بالکل صاحب ایک پیج پہ ہے, کیونکہ کمیٹی خان صاحب کی بنائی ہے. میری تو بڑی سخت, آپ یہ دیکھ لیں کہ جس دن کمیٹی بنائی ہے اس سے ایک دن پہلے کے بھی اگر آپ میرے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں تو میں نے یہی کہا کہ یار ابھی تو ہمارے شہداء کے جو ہے وہ افسوس پہ بھی لوگ جانا, وہاں پہ ان کے فتح کے لیے لوگ جا رہے ہیں. ابھی تو ان کے وہ نہیں ہوئے. اور آپ لوگ ہم سے مذاکرات کی بات کریں. ہم تو پارٹی ایز اے پارٹی اتنے سخت تھے ایک موقف کے اوپر. مگر خان صاحب نے کہا کہ جو انہوں نے حرکت کی ہے 245 لگا کے, اور جو گولی چلی ہے, جو اس کی وجہ سے جو ماحول بننے جا رہا ہے, اس کو بہتر ہے کہ یہ مذاکرات کا دروازہ میں کھول دیتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان کی اپنی بنائی ہوئی کمیٹی ہے, خان کے ہینڈ پکڈ لوگ ہیں اس کمیٹی کے, they have all the backing of عمران خان and that's what matters. اچھا, اب ایک اور چیز جوڑی جا رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ فیض حمید والا معاملہ آگے بڑھ چکا اور بڑھ رہا ہے, اور بہت تیزی سے ابھی کچھ دنوں کے اندر اور بھی چیزیں آئیں گی, اور یہ اب ڈومینوز افیکٹ آئے گا. اس لیے پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ جا رہی ہے. اب اس کا جواب بھی دیتے ساتھ ہی. نہیں, فیض حمید کا ہم سے دیکھیں وہ ادارے کا انٹرنل میکینزم ہے, اور جہاں پہ وہ 9 مئی کی بات کرتے ہیں اور سیاسی رابطوں کی بات کرتے ہیں, وہ سیاسی 9 مئی پہ تو ہم خود کہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے, پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, تو وہ نکلوا لیں, اس کی تحقیق کر لیں, اس میں جو بھی سامنے آتا ہے. خان تو کہہ چکا ہے جو گنہگار ہے, جو ذمہ دار ہے, جس نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو اس قانون کے مطابق اس کو ڈیل کرنا چاہیے. جب ہم یہ خود کہہ رہے ہیں, جہاں تک روابط کا تعلق ہے, وہ روابط صرف خان پہ تو نہیں ڈالے جا سکتے. ڈیفینس منسٹر از آن ریکارڈ. ٹھیک, جو رابطے ان کے تھے اس کے ساتھ, جنرل فیض کے ساتھ, اس کے بعد کئی اپوائنٹمنٹس تھی جو ہمارے دور میں جنرل فیض نے نون والوں کی کروائی ہیں. دیٹ از آلسو آن ریکارڈ. سو یہ تو ٹائم ول ٹیل. جس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ وہ ہمارے تھے نہ وہ ان کے تھے, وہ کچھ اور ہی تھے. دیکھیں جی, عمران خان صاحب نے واضح کہا 2 دن پہلے کہ وہ جنرل باجوہ کی اجازت کے بغیر مجھے ملتے بھی نہیں تھے. He was direct subordinate of جنرل باجوہ, آرمی چیف, then آرمی چیف. تو وہ ان کو جواب دے تھے, وہ کوئی عمران خان صاحب کو تو نہیں جواب دیتے. اچھا, ویسے ڈی جی آئی ایس آئی پرائم منسٹر کو جواب دے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی شیخ صاحب؟ نہیں, ویسے تو آرمی چیف بھی پرائم منسٹر کو ہی جواب دے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی. بالکل, کاغذ میں تو یہی لکھا ہوا ہے. بالکل. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب خان صاحب کو جواب دے نہیں تھے؟ اس ملک میں دیکھیں, اگر آپ اس سسٹم پہ اور اس بات پہ چلی جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح جس طرح کاغذ پہ لکھا ہوا ہے اس طرح جواب دہیاں ہوتی ہیں. اگر ایک آئی جی چیف منسٹر کا جواب دے ہے, اس کا ڈی آئی جی اس کو جواب دے ہے.
یہ زیوم کیا جا سکتا ہے کہ چیف منسٹر ڈی آئی جی سے ڈائریکٹ رابطہ رکھ سکتا ہے، مگر بیسیکلی وہ آئی جی کا ماتحت ہے، تو جو ڈی جی آئی ہوتا ہے وہ آرمی چیف کا ماتحت ہوتا ہے. ڈی جی آئی کیونکہ آرمی چیف but DGI comes under the Prime Minister. فوجی ماتحت اس طرح نہیں ہوتا سسٹم. DGI does come under the Prime Minister. شیخ صاحب certain obviously hierarchy کے تحت ہی، لیکن اب مجھے یہ بتا دیں چلے نا let's move on now. محمود خان اچکزئی صاحب آپ کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وہ روئے رواں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے وہ کہہ رہے ہیں سول نافرمانی والی جو بات آپ نے کی ہے نا، اس کو تو ذرا آگے لے کر جائیں، مؤخر کریں، تاخیر سے کریں. مولانا صاحب کی جماعت سے بھی یہی اسی طرح کی آوازیں دیکھیں. بات یہ ہے کہ ہم تو اس کو مؤخر ہم اس کو مؤخر نہیں کر سکتے. اچھا. کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی کال ہے. ہاں محمود خان اچکزئی صاحب کی بات جو ہے وہ خان صاحب تک پہنچ جائے گی. جو بھی ملا، ہم ملے یا ان کی فیملی میں سے کوئی ملا، وہ بات پہنچا دیں گے. اگر خان صاحب نے آگے کر لی تو آگے کر دیں گے، اگر خان صاحب نے آگے نہیں کی تو پھر جو ایز پر پلانڈ آلریڈی اناؤنس ہو چکا ہے اس کے مطابق چلے گی چیز. سو یہ ابھی تک جو ہے وہ ایز از سامنے چلنی ہے اینڈ دیر از نو اسٹاپنگ ٹو دیٹ. نہیں، جب تک خان نہیں روکے گا، دیا خان نے حکم ہے تو خان ہی واپس لے گا نا. میں تو نہیں واپس لے سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن مسئلہ یہ شیخ صاحب اب اس ٹائم پر کہ گورنمنٹ تھنکس کہ چلنی ولنی کوئی نہیں ہے سول نافرمانی. آپ لوگوں نے پہلے بھی کوشش کر لی تھی، خان صاحب نے اپنے بل بھر دیے تھے، غریب لوگوں کو بولا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنے بل نہ بھریں، بجلیاں کٹوا لیں، گیس کٹوا لیں، اپنے بل انہوں نے اپنے گھر کے اگر ناکام ہونی ہے تو پھر تو انہوں خوش ہونا چاہیے. اتنے پریشان کیوں نہیں؟ اتنے ٹاک شو کیوں مینج کیے جا رہے ہیں؟ اتنے دوستوں سے بیان کیوں دیے جا رہے ہیں؟ وکیل پریس اپنے وزراء پریس کانفرنسز کیوں کر رہے ہیں؟ فلور پہ اتنی تقریریں کیوں کر رہے ہیں؟ ناکام جو ہونی ہے تو ہو جائے گی. نون لیگوں کی تکلیف دے پھر نہیں تو اگر خوش ہونا چاہیے. اگر وہ اس طرح ان کے حواس باختہ ہونا، ان کی کھلی ہوئی سانس سے یہ بتا رہی ہیں کہ کتنے تکلیف ہے جی. اچھا شیخ صاحب، اگر وہ اضطراب میں ہوتے تو وہ آپ کی مذاکرات کی آفر فوراً نہ لے لیتے کہ ٹھیک ہے ایک آفر آئی ہے، آلو برانچ آئی ہے، لیٹس موو آن ود اٹ. اگر وہ واقعی میں اضطراب کا شکار ہوتی حکومت تو ابھی تھوڑی ریلیکس نہیں نظر آ رہی کہ نہیں کچھ نہیں ہونا؟ کوئی بات نہیں، ہم نے ایک دروازہ کھولنا تھا. ہم نے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ لوگ ڈرامہ کر رہے تھے آپ کے ساتھ سال ڈیڑھ کہ جی ہم مذاکرات کی بات نہیں کرتے. ہم نے کر دیے. دے آر ایکسپوزڈ. اف دے ڈونٹ کنسرن کوارٹرز ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس، ٹھیک ہے، چیزیں جیسے چل رہی ہیں چلتی رہے گی. اچھا، تو یہ جو گور صاحب کہہ رہے ہیں، گور صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی، آگے بھی بات ہو جائے گی، وہ پہلے کس سے بات ہوئی تھی شیخ صاحب؟ جب گور صاحب نے یہ بتایا تو اگلی بات بھی بتا دیں گے. نہیں بتائی نا انہوں نے. آپ سیکرٹری اطلاعات ہے، میں نے کہا آپ ہی سے پوچھ لوں، انہوں نے بتائی تو میرے خیال میں وہ فل ان دی بلینکس کر دیں. صرف ساری میں آپ کو بتاتا ہوں، سیکرٹری اطلاعات کو کوئی اطلاع روک بھی لینی چاہیے نا، ساری اطلاع دینی چاہیے. لیکن یہ بتا دیں کہ کس طرف بات ہوئی تھی. چلیں یہی بتا دیں، نام نہ بتائیں، عہدہ نہ بتائیں. دیکھیں، آپ سے بڑا احترام کا رشتہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سنجانی کا جلسہ آگے کروانے کے لیے 7 بجے جیل کھلی. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جیل پنجاب میں ہے، پنجاب حکومت کے ماتحت ہے، میں تو نہیں کھلوا سکتا تھا، یہ عمران خان تو نہیں، وہ تو اندر تھے. کھولی کسی نے. اس کے بعد 24 کو گوہر اور اللہ بھلا کرے آپ کا بیرسٹر سیف یہ جا کے ملے، جیل میں ملاقات ہوئی. تو جب اس قسم کی میگا موبلائزیشنز ہوتی ہیں پھر انگیجمنٹس اور کمیونیکیشن چینلز کئی دفعہ فوری کھل جاتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آپ ہو سکتا ہے he must be talking about one of these channels I guess. اور ابھی تک اس چینل سے، ان چینل سے کوئی روابط نہیں ہے فی الحال ایز آف ناؤ. نہیں، وہ موبلائزیشن کا جو اینڈ ہوا جو اتنا قطار کے بعد دسوں میں ہوں کیڑی مطلب. چلیں شیخ صاحب پھر دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر. میں آپ کو زحمت دیتی رہوں گی. بہت شکریہ. میں صرف ایک لائن کہنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں. ویری کوئکلی شیخ صاحب. وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اگر یہ سمجھتی ہے نا وی آر بیگنگ فار دا ڈائلاگ، اسی لیٹ گئے تو لمحے پہ گیا، نہیں، خاطر جمع رکھیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم نے ملک کے مفاد میں یہ دروازہ کھولا ہے. آپ ایکسپوز ہو جائیں گے جلدی. ویری انٹرسٹنگ. ویسے ڈائلاگز ہونے چاہیے. شیخ وقاص اکرم صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اس کی بات نہیں ہے جب ممالک آپس میں لڑ کر ڈائلاگ کرتے ہیں تو کیا سیاسی جماعتیں کریں گی یا نہیں کریں گی، لیکن ابھی یہ ڈائلاگ پی ٹی آئی سے کرنا تو اپنی جگہ پر موجود ہے. ادھر جو ہے وہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا ہے. 8 اعتراضات جو صدر صاحب کی طرف سے لگے ہیں مدرسہ ریفارمز بل پہ، وہ سامنے آ گئے ہیں. اور اس کے اندر اعتراضات کے اندر یہ کہا ہے کہ جی نئے بل کے اندر مختلف شقوں کے اندر مدرسے کی تعریف کے اندر تضاد ہے. مدرسہ ایجوکیشن بورڈ آرڈیننس 2001 میں موجود ہے اور نئی قانون سازی ممکن نہیں ہے.
اب یہ ایک اعتراض ہے جو کہ ان 8 اعتراضات میں سے. اب ان اعتراضات کا کیا کریں گے؟ کل رانا صاحب نے بھی اور فیصل واڈا صاحب نے بھی میرے پروگرام میں کہا ہے اگلے ہفتے تک مسئلہ سالو ہو جائے گا. تو ذرا JUI سے بھی پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں, گورنمنٹ سے بھی, آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا موقف. ابھی ذرا اس بل کی طرف جاتے ہیں جس بل کی وجہ سے حکومت کو ایک ایسے ایلائے جنہوں نے, جو کہ ایلائے نہیں ہیں, جو اپوزیشن میں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی 26ویں آئینی ترمیم کے اندر اگر وہ نہ ہوتے تو پھر 26ویں آئینی ترمیم بھی نہ ہوتی. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹیم کے ساتھ اس ٹائم پر اس بات پر ٹھنی ہوئی ہے کہ وہ اعتراضات جو صدر صاحب نے لگائے یہ اس سے پہلے ان کو کیوں نہیں نظر آئے, یا جب 26ویں آئینی ترمیم کی باری تھی تب کیوں نہیں نظر آئے تھے, اور اب نظر آئے تھے تو بار بار اعتراضات لگا کر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب 17 کو سیشن ہے, دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے. ہمارے ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں, JUI کے رہنما ہیں. سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب موجود ہیں, PMLN کے رہنما ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سینیٹر کامران صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ تو سب سے پہلے تو میں نے یہ سنا ہے, بلکہ میرے پروگرام میں یہ مجھے خبر کے طور پر بتایا گیا ہے, کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے, کل فیصل واڈا صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ اگلے ہفتے تک معاملہ حل ہو جائے گا. سینیٹر صاحب, کیا اگلے ہفتے تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ معاملہ حل ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ صدر صاحب نے جو ایک اعتراض لگایا تھا اکتوبر کے مہینے میں, اور جس کا اسپیکر صاحب نے جواب دے دیا, اور وہ واحد اعتراض تھا جو اسپیکر کو موصول ہوا اور اسپیکر نے اس کو ایڈریس کر دیا, اور اس کے بعد صدر نے اس اعتراض کو پریس نہیں کیا تو بات ختم ہو گئی. صدر کا اختیار جو ہے وہ 10 دن سے بیانڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا پھر یہ بار بار آبجیکشن لگانے کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ پیس میل میں تو آبجیکشن ہوتے ہی نہیں ہیں, 1 گو میں ہوتے ہیں. تو اس کے بعد 13 نومبر کو انہوں نے دوبارہ نئے سرے سے اعتراضات لگانے کی کارروائی شروع کر دی. 13 سے 21 کو جو ہے نا وہ بل پاس ہوا ہے, اور 13 کے درمیان جو ہے نا وہ دن کیلکولیٹ کر لیجیے, اور ایک اعتراض جو درمیان میں ان کا جو آیا ہے وہ ایڈریس ہو چکا ہے, اور اس کو انہوں نے خود پریس نہیں کیا. سر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ وہ فیٹف کے انڈر لانے والے مدارس والا یہ الزام کیوں لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ فیٹف کے انڈر لانا چاہ رہی ہے حکومت کو یہ مدارس؟ مجھے اور زیادہ فکر نہیں ہے. مجھے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ اگر ہمارا ایوان صدر اس طرح سے چل رہا ہے تو پھر معاملات کس طرف جائیں گے. دیکھیے اس میں فیٹف کا تو کوئی کردار نہیں ہے, اور وہ جو مدارس ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیٹف اس پہ ناراض ہو جائے گا یا کوئی اور بین الاقوامی ادارے اس پہ ناراض ہو جائیں گے, یہ تو کسی نیٹ میں نہیں ہے. ہم خود اس کو قانون کے دائرے میں لائے ہیں. ہم نے خود کہا ہے کہ ہم کو آرڈر ٹیبل بناؤ, ہم نے خود کہا ہے کہ ہمارے بارے میں تفصیلات جو ہے نا آپ فارم بنائیں, اور اس کے مطابق تفصیلات ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. جب ہم خود اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کر رہے ہیں, قانون کے رحم و کرم پہ ہم آ رہے ہیں, تو پھر دین ان لوگوں سے کیا بہتر نہیں ہوئے جب ہم اس وقت میں تھے جب ہم کسی قانون کے دائرے میں نہیں تھے. اس وقت فیٹف وغیرہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا, آج اعتراض پیدا ہو گیا. یہ عجیب منطق ہے. اچھا سین صاحب, عفنان صاحب, آپ لوگوں نے وعدہ تو کر لیا تھا نا, یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ اتنے سارے مدارس اٹھ کے آ گئے جی, 18,000 مدارس آ گئے. 18,000 مدارس نے کہا آپ نے ہمیں ایجوکیشن منسٹری کے انڈر رجسٹر کر لیا ہے, اب آپ ہمیں کامرس منسٹری کے انڈر کیسے رجسٹر کر سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں, یعنی 18,000 جو مدارس ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں, ایجوکیشن منسٹر صاحب کو نہیں پتا تھا. وہ بھی آج یہ فرما رہے تھے کہ یہ تو ہمارے سامنے بعد میں آیا. ہاؤ از دا منسٹری, ہاؤ از دا گورنمنٹ سو الوف؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مدارس کی رجسٹریشن ہوئی ہے, جو آپ کہہ رہی ہیں 18,000 مدارس رجسٹر ہوئے ہیں, وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہوئے ہیں. جو یہ والا کام تھا یہ لیجسلیٹ کرنا تھا تاکہ اس ایگزیکٹو آرڈر کی جگہ آپ لیجسلیشن کو فالو کر سکیں. تو یہ مینلی کیا کہتے ہیں ڈفرینس تھا. اب ظاہر ہے اس کے اوپر علماء کا جو ہے ڈفرینس آف اوپینین وہ بھی سامنے ہے, لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تمام پارٹیز کو ساتھ لے کے چلیں, اور جو ایشوز تمام پارٹیز کو ساتھ لے کے چلیں نہ چلیں, مولانا صاحب کو تو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. یہ ہماری بڑی کوشش ہے. وہ مجھے بتائیں بریک تھرو کب ہو رہا ہے, کیونکہ رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اگلے ہفتے تک ہو جائے گا, تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں اگلے ہفتے تک ہو جائے گا انشاءاللہ, یا اس سے پہلے ہی ہو جائے گا؟ ایک ہفتے کے اندر اپ ٹو 1 ویک. تو کہاں تک پہنچی ہے بات؟ اگر بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے تو کون بات کر رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے, کیا بات ہو رہی ہے؟ گورنمنٹ کی ظاہر ہے جو کچھ رانا صاحب بھی گئے تھے ملنے کے لیے مولانا صاحب سے, اور بھی لوگ جو ہے وہ پھر ان کی جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ان سے بھی ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں, تو وہ معاملات تو چل رہے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا لائن آف کمیونیکیشن ہے, تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد بریک تھرو ہو.
اوکے سو سینیٹر کامران صاحب، کل میرے پروگرام میں رانا ثناءاللہ صاحب نے آپ کی بہت تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت منجے ہوئے پائے کے اور ذہین وکیل ہیں اور بڑے جو ہے وہ منجے ہوئے سیاستدان بھی، آپ کوئی راستہ نکال ہی لیں گے. سینیٹر صاحب راستہ نکال رہے ہیں آپ یا ابھی ہنوز دلی دور است؟ وہ میرے بہت محترم ہیں اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور جس دن ان کی مولانا صاحب سے بات ہوئی ہے سیاسی حوالوں سے جو ان کا نقطہ نظر تھا میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، گو کہ وہ میں شیئر نہیں کر سکتا، مگر سٹل یہاں پہ ایشو تھوڑا سا اور ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس غلطی کا جو ہے ایوان صدر جو ان کے پارٹ پہ غلطی ہوئی ہے اس کا احساس کرے، اور اتنی بات اس ایشو پہ ہو چکی ہے، کم از کم یہ بات اب تک جو ہے ریکارڈ پہ آ جانی چاہیے تھی کہ انہوں نے وہ جو دوسرے 13 نومبر والے اعتراضات ہیں وہ اسپیکر آفس کو دوبارہ نہیں بھیجے. اور اسپیکر کا ایک سرٹیفکیٹ بھی ہے، میں اگر کہیں تو میں آپ کو شیئر کر دوں گا. ان کے پاس ایک وہی کلمی غلطی والا اعتراض آیا تھا، میں نے میڈیا میں بہت سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا، مارکیٹ ہو گیا ہوا ہے. بہرحال رانا صاحب کی مہربانی، اور ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ حل ہو. اجلاس ہے دینی مدارس کا 16 اور 17 کو، تو 16 اور 17 کو وہ دینی مدارس جو فیصلہ کریں گے پھر ہم اس کے نتیجے میں، اس فیصلے کے نتیجے میں جو نا معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. مسئلہ یہ ہے 16 اور 17 بہت سارے دینی مدارس آپ کے اس موقف کے اگینسٹ بھی کھڑے ہوئے ہیں. وہ جس طرح طاہر اشرفی صاحب نے میرے اپنے پروگرام میں آ کر بولا، اور بہت سارے دینی مدارس آپ لوگوں کی اس بات سے اختلاف کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی رجسٹریشن 18,060 ٹو بی پریسائز مدارس رجسٹر ہو چکے ہیں. اب یہ نئے سرے سے کیا جائے، پورا پروسیس نئے طریقے سے کیا جائے تو دس ول بیکم ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری کمبرسم. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ جب مدارس ہی ایک پوائنٹ پر کنورج نہیں؟ جی ایسا ہے کہ وہ جن 18,000 وہ 18 لاکھ بھی کہہ سکتے تھے، اشرفی صاحب ان کو 18 لاکھ کہنے میں یا 18 کروڑ بھی کہہ سکتے تھے، اس میں بھی ان کے کہنے سے کوئی حرج نہیں ہوتا. اشرفی صاحب جس بات جو ان کی قیادت میں جو سارا کچھ جو مدارس چل رہے ہیں، ہمارا کیس جو ہے نا وہ تو جب اگر دوسری طرف سے میرے محترم ہیں، میرے بہت پیارے دوست ہیں، مگر جس طرف اشرفی صاحب ہوتے ہیں تو دوسری طرف کا کیس خود بخود بن جاتا ہے. تو یہ کمال آپ کا، یہ کمال ان کا، یہ بتا دیجیے گا. اور یہ آپ دبے لفظوں میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کامران صاحب؟ یہ کمال ہے کہ وہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر حکومت کے ساتھ وہ ہوا کرتے ہیں. اگر آج حکومت بدل جائے، اگر فرض کر لیں کہ جے یو آئی کی آج حکومت آ جائے، وہ یقیناً میرے ساتھ ہوں گے اور میرے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں گے، جیسے وہ 3 وزراء کے ساتھ جو ہے پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور ایک ریٹائرڈ صاحب کے ساتھ، وہ وزراء جنہوں نے اس بل کی منظوری دی تھی اور اس بل کو ووٹ بھی کیا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کر رہے تھے، اور بل بھی انہوں نے جو ہے نا سرکار نے دیا ہے. اچھا، لیکن کامران صاحب مجھے یہ بتا دیجیے گا ویسے ویری کوئکلی کہ آپ کا شکوہ PMLN یعنی حکومت سے ہے یا پیپلز پارٹی یعنی ایوان صدر سے؟ میرا ان دونوں سے بھی ہے اور ان کی دونوں کے جو پیچھے ہیں ان سے بھی ہے. کھلے لفظوں میں بات کریں نا کامران صاحب. اتنا میں دلیر نہیں ہوں کہ کھلے لفظوں میں بات کروں. عفنان صاحب آپ سے بھی ہے، آپ کے اتحادیوں سے بھی ہے، اور آپ کے ساتھ جو کھڑے ہیں ان سے بھی. لیکن میں تو PMLN کی بات کر سکتا ہوں، باقیوں کی تو میں نہیں کر سکتا. نہیں دیکھیں اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، 26ویں ترمیم کے ٹائم پر آپ مولانا صاحب کے آس پاس تھے. نہیں، وہ دیکھیں اتحادی اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، ہم ظاہر ہے ان کو ایک حد تک ہی کہہ سکتے ہیں، زیادہ تو نہیں کہہ سکتے. آپ ذہن میں رکھیں، آپ صرف اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں؟ اتحادیوں کی یا باقی بھی جو لوگ ہیں سارے اپنے فیصلے خود ہی کرتے ہیں، لیکن بات یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے فیصلے کون کرتا ہے؟ ہمارے فیصلے ہم اپنی کوشش یہی کرتے ہیں کہ خود کریں. کوشش کرتے ہیں. کوشش کتنی کامیاب رہتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر حکومت کولیشن گورنمنٹ ہو اور آپ کو سہارے لینے ہوں بہت سارے، تو پھر ظاہر ہے آپ کو پھر بہت ساری چیزیں جو آپ نہیں کر سکتے. خوش نہیں نظر آ رہے ویسے آپ. حکومت مل گئی ہے تب بھی خوش نہیں ملے تب بھی خوش. تو بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، وہ آپ کو بتا دی ہے میں نے کہ کولیشن گورنمنٹ ہائبرڈ نظام میں ظاہر ہے پھر اسی طرح ہی معاملات چلتے ہیں جیسے چل رہے ہیں. ہم جو ہے کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم یہ اچھا طریقہ ہے ویسے اپنے کندھوں سے ذمہ داری اٹھا کے کسی کے کندھوں پہ ڈالنے کا، تاکہ کل کو کچھ گڑبڑ ہو جائے نا تو بولے ہم تو نہیں تھے. آپ مجھے بتا دیں میں نے غلط بات کی ہے اگر کوئی. میں تو یہ پوچھ رہی ہوں پھر حکومت میں بیٹھے کیوں ہیں آپ؟ نہیں تو پھر ملک کو ڈیفالٹ کرنے دیتے، ملک تباہ ہو جاتا. آپ نہیں آئیں گے تو ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. کون کرے گا؟ آپ مجھے بتا دیں. ہمارے علاوہ پھر اسی کو دے دیتے ہیں جس کو پہلے دیا ہوا تھا، اس ڈیفالٹ پہ لا کے چھوڑ کے گئے تھے، اور پھر کیمپین بھی کر رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہو جائے گی. تو شکر کریں اللہ کا بچ گیا. PTI کی بات، خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. شہباز صاحب
کی بڑی محنت ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کی بڑی محنت ہے, یہ بچ گیا, ورنہ تو آپ دیکھ لیں, کہتے ہیں ہم تو بڑے حالات بہت خراب تھے ملک کے. اب کیسے حالات؟ اب دیکھیں, اب یہ اللہ کا شکر ہے کہ ڈیفالٹ کا تو کوئی چانس نہیں. اور آپ کے حالات کیسے ہیں حکومت کے؟ ہمارے حالات تو ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے, لیکن ملک کے حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے. اچھا, اور یہ قربانی آپ کے لیے قابل قبول؟ قابل قبول کہ ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے, ملک کو تو ظاہر تباہ نہیں ہونے دے سکتے نا, تو ملک کا نظام بھی چلانا ہے. اچھا, ہم چلا رہے ہیں. چلیں آپ نے پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کر دیا ہے. کامران صاحب, آپ کی ایک ملاقات بہت زیادہ اس کا چرچا ہے اسد کیسر صاحب سے, کیا بات ہوئی تھی آپ کی ایسی سینیٹر صاحب؟ وہ جائے پہ ایسے چلتے چلتے جو ہے, وہ جائے پہ ہم نے جمعے کی نماز پڑھی تھی یہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں, تو وہ آگے مجھ سے صف میں کھڑے تھے, میں پیچھے تھا. بہرحال انہوں نے دیکھ لیا تھا تو انہوں نے ویو کیا, میں رک گیا, اسلام دعا ہوئی ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ مدارس والے معاملے میں ہم کیا جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو وہ میں نے ان کو بتایا کہ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, مگر وہ پہلے جو ہے نا پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ پالیسی جو ہے وہ ایک لائن پہ آپ کی آ جائے, کیونکہ ایک دوست کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو ایک لائن پہ آپ آ جائیے. دوسری بات یہ ہوئی تھی حکومت سے مذاکرات کے حوالے سے, تو وہ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ مذاکرات آپ یقیناً کریں, مذاکرات اچھی بات ہے, سیاسی لوگ کرتے ہیں. آپ اس میں مولانا کو ایز آبزرور آپ ان کی نگرانی میں یہ کر لیجئے مذاکرات, تاکہ کل یہ کوئی بتانے والا موجود ہو کہ اس میں جو ہے اگر کوئی خرابی ہوئی ہے تو وہ کس کی پارٹ پہ ہوئی ہے. ورنہ کل آپ کے مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کہیں گے جی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے, گورنمنٹ کہے گی کہ جی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے. تو آپ مولانا صاحب کو رکھ لیں, اگر مولانا پسند نہیں ہے تو کسی اور جو بھی آپ کو زیادہ پسند ہے ان کی کو ساتھ. کامران صاحب, مولانا صاحب ویٹنس موجود ہو اس میں. برج بننے کے لیے تیار ہیں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف میں؟ پاکستان کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں. اور کیا اسد کیسر صاحب نے آپ سے یہ بھی کہا کہ واقعی میں برج بننے کردار ادا کریں, آپ سے حامی بھری انہوں نے اس بات پہ؟ دیکھیے, وہ اکیلے تو بات حامی نہیں بھر سکتے, مگر انہوں نے کہا تھا کہ میں منڈے کو, انہوں نے پوچھا تھا مجھ سے کہ مولانا کب آئیں گے ڈیر اسماعیل خان سے. میں نے کہا کہ سنڈے کو آئیں گے, انہوں نے کہا میں منڈے تک میں بھی چکر لگاؤں گا, تو پھر بیٹھیں گے گپ شپ کریں گے. مگر میں نے ان کو پرپوزل دیا تھا کہ آپ مذاکرات کریے. ایک تو مذاکرات ضروری ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی اچھا نہیں ہو رہا ہے جو حالات ہیں, اور دوسرا یہ کہ کسی کو ساتھ لے کے بیچ میں بیٹھیے, تاکہ جو ہے نا کوئی ایسے نتیجہ خیز ہو جائیں مذاکرات, اور کوئی جو ہے وہ احساس دلانے والا ہو, کوئی اگر غلطی کرے تو اس کو احساس دلائے. اچھا, یہ والی بات تو بڑی انٹرسٹنگ ہے, لیکن برج کرنے کے لیے دونوں سرے چاہیے ہوتے ہیں نا. ایک سرا تو پی ٹی آئی ہو گیا, وہ آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار بیٹھے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کمیٹی بنا دی, اب کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو آ جائیں مذاکرات کر لیں. دوسرا سرا یعنی حکومت اس ٹائم پہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے کہ نہیں, ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا, اب وہ پل کے نیچے سے پانی گزر گیا ہے, اب کیا بات کرنی ہے. تو کیا آپ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ کوئی برج بن بھی سکے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات والا معاملہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. ہم نے بہت دفعہ ان سے یہ کہا کہ ہم تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے, اب وہ تیار ہے, میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو یہ ہمیں آگے سے جو ہے ان کا بیہیویئر اتنا کوئی اچھا نہیں تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیار ہیں, لیکن یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ آپ تیار ہیں تو اگلے بھی تیار ہو جائیں. بات یہ ہے کہ اگلے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں, خالی تیار ہونے کا معاملہ نہیں ہے. آپ کو اگر یاد ہو 2022 میں جب یہ الیکشن والا معاملہ چل رہا تھا تو کمیٹی بنی تھی دونوں حکومت کی اور اپوزیشن کی, اس پہ ایگری کر گئے تھے ایک ڈیٹ پہ کہ اسمبلیاں توڑ دیں گے اور الیکشن کال کر دیں گے. اس پہ جب یہ ایگری کر گئے, پی ٹی آئی والے خوش تھے, ادھر ان کی جو لیڈرشپ تھی, عمران خان صاحب بھی کال آئی اور کہتے ہیں جی نہیں ابھی حکومت ہو. تو جب اس طرح کا بیہیویئر ہوگا تو ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر لیں, اور یہ آہستہ آہستہ ہوگا یہ کام. اگلے جو ہے وہ آپ پہ ظاہر اتنا, اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے ہم بات کریں گے اور ہم اس کے لیے آہستہ کام بڑھنے کے لیے پہلا قدم تو اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, حکومت پہلا قدم اٹھا رہی ہے یا نہیں؟ نہیں, حکومت کے اندر جو لوگ ہیں اور جو باقی سارے معاملات ہیں وہ زیر غور ہے یہ اس وقت بہت زیادہ. کوئی پلانز بنے, کوئی پلان اے پلان بی, اگر انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تو ہم یہ کہیں گے, اگر وہ ڈیمانڈ کی تو نہیں. دیکھیں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اپنے ذاتی اس میں بتا رہا ہوں, میرا نہیں خیال کہ کوئی اگر یہ اس طرح کی ڈیمانڈ رکھیں گے کہ جی آپ بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالیں اور انہیں وزیر اعظم بنا دیں, اس طرح کی تو کوئی بات کوئی نہیں مانے گا. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ چارٹر ڈیموکریسی پہ بات کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ اور جو مسائل ملک کے سکت چل رہے ہیں ان پہ بات ہو سکتی ہے, گورننس کی امپرومنٹ پہ بات ہو سکتی ہے, جو ان کے ایشوز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں امپورٹنٹ ان کے اوپر بھی پھر بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ
دیکھا جائے گا کہ یہ کتنے سنجیدہ ہیں اور ان کی سنجیدگی کو دیکھ کے بھی شاید معاملہ یہ سنجیدگی والا سوال تو سینیٹر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی فرمایا کہ پہلے آپ ایک پیج پر آ جائیں, اس کے بعد پھر آپ مذاکرات کی بات کریں. تو پاکستان تحریک انصاف کا اب کا مذاکراتی ٹیم بنانا اور مذاکرات کرنے کے لیے آگے بڑھنا ایک نیوٹرل سپیکٹیٹر کے طور پر کامران صاحب آپ کو کتنا سنجیدہ لگتا ہے, کنسیڈرنگ کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے تو جیل میں بیٹھ کے لگ رہا ہے باہر سب کچھ گڈی گڈی ہے؟ ہاں, اس میں ایسا ہے کہ یہ اگر حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوا کرتی ہے, ہماری ذمہ داری نسبتاً ان سے کم ہوتی ہے. جو ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داری ہے وہ زیادہ جو ہے نا اس وقت, کیونکہ اللہ نے ان کی کندھوں پہ ذمہ داری پاکستان کی ڈالی ہوئی ہے. تو بھلے پی ٹی آئی میں اگر ان کو کوئی نقص نظر آتے ہیں, اب چلیں بہت سارے نقص نظر آتے ہیں, تو بھی ان کو بڑھنا چاہیے. حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ انگیج کریں. چھوڑ دیجئے ان کی نیت کو بھی چھوڑ دیجئے, باقی باتوں میں ان کی غلطیوں کو بھی چھوڑ دیجئے, انہوں نے جو کچھ کیا کہا وہ بھی چھوڑ دیجئے. آگے بڑھیے اور اس ملک کے لیے آگے بڑھیے, تاکہ ہم جو ہے وہ اب ڈیفالٹ سے اگر بقول ڈاکٹر صاحب کی معاملہ آگے نکل آیا تو اللہ کرے کہ ہم کبھی ڈیفالٹ کی طرف واپس نہ جائیں. مگر اس ملک میں لوگ اب بھی جو ہے نا بغیر جوتوں کے ہیں, بغیر صاف پانی کے ہیں, بغیر دوائی کے ہیں, بغیر روٹی کے ہیں. تو وہ معاملات کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, آپس میں لڑتے نہیں رہنا. لیکن یہ سارے معاملات کامران صاحب گفتگو سے حل ہو جائیں گے کیا؟ مطلب ہم لوگوں کے سیاستدانوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی, اس کے بعد بھی یہ جوتے نہ ہونا, سر پہ چھت نہ ہونا, کپڑے نہ ہونا, مسئلے تو اسی طرح چلتے رہے نا کامران صاحب؟ نہیں, وہ چلتے رہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ریٹ آف کرپشن زیادہ ہے. وہ ہم جو اللہ پاک نے وسائل, جو رب نے وسائل جو ہے نا وہ دیے ہوئے ہیں, وہ وسائل جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, اس کو ہم کو کنٹرول کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ 2 پارٹیوں نے جو ہے نا وہ جینا سیکھ لیا, چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا, تو پھر تیسری پارٹی میدان میں آ گئی. تو اب اس کو نہیں کہتے کہ کیوں آئی, کس لیے آئی, مگر تیسری پارٹی بہرحال میدان میں آ گئی. اور پھر حالات اسی طرح سے ہو گئے, کیونکہ یہ اگر پارٹیاں, پالیٹیشین جو ہے نا وہ اگر آپس میں اسی طرح سے آمنے سامنے رہے تو پھر کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا سیاست کمزور ہوتی ہے. بجائے اس کو لوگ اس کو سوچیں کہ اس سے پاکستان بھی کمزور ہوتا ہے. تو اب ہم کو سیاست کو بھی مضبوط کرنا ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان بھی مضبوط ہوگا. اچھا, پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات اگر تو مذاکرات نہیں ہوتے عفنان صاحب, تو پھر آ رہی ہے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ, سول نافرمانی کی موومنٹ. اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ کیونکہ پہلے آپ نے کہا تھا اٹک پہ روک دیں گے, پہنچ گئے وہ جی چوک تک. ٹھیک ہے وہ, لیکن کچھ اپنے آبجیکٹو لینے میں تو کامیاب نہیں ہوئے. بات یہ ہے کہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جو یہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں, یہ 2014 میں بھی ایک دفعہ کر چکے ہیں. تو یہ پہلے بھی انہوں نے کر کے ملک کا نقصان کیا ہوگا, ہم شور ابھی بھی دوبارہ کریں گے. لیکن ان کی باتیں اگر یہ سمجھتے ہیں, آپ انوائٹ کر رہے ہیں کہ آگے کر کے دیکھ لیں. نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کر چکے نا آپ, یہ کام ایک دفعہ کر چکے اور آپ ناکام ہوئے. آپ کی جو حکومت گئی تب بھی آپ نے اس طرح ہی کالیں دی کہ یہ نہ کریں, یہ جو فورن ایکسچینج نہ بھیجیں, یہ بہت دفعہ کر چکی پی ٹی آئی. تو یہ آپ پہلے بھی کرتے رہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ طریقہ آپ کی سیاست کا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا, لوگ پھر آپ کی جو نیگوشیشن والی بات ہے اس کو اتنا سیریسلی لیں گے نہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف سے پریشر ڈالیں اور دوسرے سے کہ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اٹ ول ناٹ ورک لائک دیٹ. آپ جو کہیں جی ہم نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ معاملات ہیں, اور عوامی معاملہ ہونا چاہیے, پبلک انٹرسٹ کا ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ جی میرے ذاتی مسائل حل کر دیں. یہ تو کوئی بات نہیں. چلے اچھا کامران صاحب, جے یو آئی کدھر کھڑی ہوگی اگر سول نافرمانی کر ہی لیتی ہے پی ٹی آئی؟ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ کال وڈرا کر لینی چاہیے. جے یو آئی سول نافرمانی پہ بلیو نہیں کرتی. باوجود یہ کہ ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں حکومتوں کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ, مگر ہم سول نافرمانی کی کال نہیں دیں گے, کیونکہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے. اور سول نافرمانی کے نتیجے میں فرض کر لیجئے کہ کوئی اگر زر مبادلہ آنا کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. وہ کام جس کا نقصان پاکستان کو ہوگا وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم پالیٹکس کرتے ہیں, یقیناً کرتے ہیں, ہمارے اختلافات ہیں, نون کے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, ایوان صدر کے ساتھ ہیں, ایون پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس طرح کی سول نافرمانی میں چلے جائیں. پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے بہت تعلقات خراب تھے, مگر ہم نے ان کو نارمل کیا ہے. باقی سب جماعتوں کے ساتھ بھی ہمارا احترام کا رشتہ برقرار ہے, اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم نے احترام کے دائرے میں اپنے رشتے جو ہے بحال کیے. رائٹ, اور آپ ان کو بھی یہی سجیسٹ کریں گے کامران صاحب, ملاقات میں بھی مولانا صاحب بھی یہی سجیسٹ کریں گے کہ سول نافرمانی کی طرف نہ جائیں اور حکومت کو بولیں گے کہ مذاکرات سٹارٹ کریں. ایم آئی کریکٹ؟ دیکھیے
یہ ناکام بظاہر جو ہے نا یہ ناکام بھی ہو جائے گا، اور ویسے بھی چونکہ آپ مذاکرات کی میز پہ آنے کا ارادہ کر چکے ہیں، اور جب ارادہ کر چکے ہیں تو اس کو وڈرا کر لیں، میرا خیال ہے یہی مناسب ہے۔ رائٹ، سینیٹر کامران ورزا صاحب تھینک یو ویری مچ، سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، کل ہمارے پروگرام میں سینیٹر فیصل واڈا نے ایک ایسی بات کر دی کہ جس کے بعد تھر تھلی مچ گئی ہے۔ ایک پریڈکشن کی ہے، پریڈکشن میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی ایک صوبے کے گورنر کی کرسی ان کے ہاتھ سے جانے والی ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا، ذرا سنیں۔ میرے حساب سے شاید ایک صوبائی گورنر مشکل میں بھی آنے والا ہے۔ نہیں، ہم نے گورنر بول دیا، اب آپ یہ خبر واپس نہیں لے سکتے۔ کیا کرسی سرک رہی ہے ان کے نیچے سے؟ ہاں، کسی ایک کی تو مجھے نظر آ رہی ہے بہت جلد، جو نام بیچ رہا ہے، جو مال بنا رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے۔ کس کے درمیان میں کنفیوژن؟ سب جگہ کے اوپر۔ میں نے تو الارم بجا دی ہے، اٹ کین ٹیک اے ویک، اٹ کین ٹیک اے منتھ، اٹ کین میک 2 اچھا، مطلب ایک مہینے، 3 months۔ اچھا، اس سٹیٹمنٹ کے بعد سارے اس گورنر کو ڈھونڈ رہے ہیں جس گورنر کی کرسی جو ہے وہ آنے والے مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں ان کے ہاتھ سے جانے والی ہے۔ ایسا ہی ایک سوال سندھ کے گورنر کامران ٹسوری صاحب سے پوچھا گیا۔ میں نے کل سوال کیا تھا فیصل واڈا صاحب سے کہ کون سے گورنر ہیں، کیا پنجاب کے ہیں، سندھ کے ہیں، بلوچستان کے، کے پی کے کون سے ہیں، لیکن جواب اس پہ انہوں نے نہیں دیا تھا، بڑا ویگ رکھا تھا، اور آپ نے وہ جو سن لی ہیں صفات کیا بتائی تھی ان کی۔ لیکن آج یہی سوال جو ہے وہ رکھا گیا سامنے کامران ٹسوری صاحب گورنر سندھ کے سامنے، ان کا رسپانس آیا۔ اس رسپانس کے بعد ایک نئی جو ہے وہ چہم گوئی شروع ہو گئی ہے، لیکن پہلے وہ رسپانس سنیے۔ فیصل واڈا بھائی ویسے ہی ہیڈ لائن میں ہمیشہ رہتے کیونکہ از اے گڈ انٹرٹینر بھائی ہے۔ آپ نے خود ہی کہا ہے ہم نے تو 16 ووٹ دیے ہیں، کس گورنر کے لیے کہا ہے وہ 2 ہفتے 1 مہینے کے بعد ڈھونڈے تھے کہ کون سا جا رہا ہے، اس سے ملے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کامران ٹسوری صاحب فیصل واڈا صاحب کو ایک انٹرٹینر، بڑے اچھے انٹرٹینر کی بات کر رہے ہیں، لیکن انہی کی بہت ساری خبریں پچھلے دنوں میں بڑی سچ ہوتی ہوئی سامنے آئی ہیں۔ میرے پروگرام میں ہی انہوں نے ایک خبر دی تھی، اور وہ دی تھی 6 دسمبر کو کہ فیض حمید کے حوالے سے بڑی کوئی امپورٹنٹ خبر آنے والی ہے، اور عین 4 دن بعد 10 تاریخ کو فیض حمید کے چارج شیٹ ہونے کے حوالے سے خبر آ گئی ISPR کے پریس ریلیز کے تھرو۔ تو اگر یہ خبر باقی خبروں کی طرح فیصل واڈا کی سچ ثابت ہوتی ہے تو پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کامران ٹسوری صاحب کے اس کامنٹ کے بعد کہ کہیں ایسا تو نہیں واقعی میں گورنر سندھ کی کرسی اس ٹائم پر خطرے میں پڑ گئی ہو۔ اس کے علاوہ کامران ٹسوری صاحب کے علاوہ باقی گورنر کی طرف سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی جس سٹیٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا سکے کہ کسی گورنر کو کوئی خطرہ ہے۔ اب لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، چہم گوئیاں چل رہی ہیں، زبان زد عام ہے کہ کیا جانے والے گورنر کامران ٹسوری صاحب تو نہیں ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد، کیونکہ نام تو نہیں، فیصل واڈا صاحب نے میرے پروگرام میں میرے انسسٹنس کے باوجود بھی نام نہیں بتایا انہوں نے، لیکن اب یہ سوال ضرور پیدا ہونے لگ گیا ہے، کیا سندھ کی سیاست میں کچھ تبدیلی آنے والی ہے؟ اور جو 16 ووٹوں کی وہ بات کر رہے ہیں کامران ٹسوری صاحب، وہ کسی اور سمت میں اشارہ تو نہیں کر رہے کہ یہی ووٹ حکومت کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل بھی ہیں؟ اور کیونکہ حکومت کو اس ٹائم پر اور بہت سارے چیلنجز ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف سے چیلنج، JUI سے چیلنج، تو کہیں MQM سے بھی کوئی چیلنج نہ ہو جائے۔ اسی کے ساتھ خالد مقبول صدیقی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ذرا ملا کر دیکھتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ میرا ریکارڈ خراب ہے، نہ جانے کب حکومت چھوڑ دیں۔ تو کہیں اس طرح کی کوئی موومنٹ یا کچھ صورتحال ہوتی ہے تو MQM حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی یا نہیں کھڑی رہے گی؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آئے گا۔ we'll keep you updated about that as well۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔